मेरी शादी ऊंचे घराने में हुई थी। मैं बाहर मुल्क घूमती, अम्मा अब्बा का फ़ोन आता तो मैं बेजार होकर फ़ोन काट देती। 4 साल बाद पाकिस्तान आई तो अम्मा अब्बा से मिलने उनके घर गई। सब मुझे हैरत से देखने लगे। मैं ये देख पत्थर हो गई। ये मेरी अम्मा के घर के सामने बगैर चादर अपने ऊपर मट्टी डाल रही थी और बच्चे उसे पागल कह रहे थे। मैंने फ़ौरन उन्हें उठाया और घर के अंदर ले गई तो जान निकल गई, क्योंकि अब्बा आंगन में झाड़ू लगा रहे थे और भाई भाभी हंसकर बातें कर रहे थे। मैं गुस्से से चिल्लाई और अब्बा को साथ ले जाने लगी, पर जान निकल गई जब अब्बा ने रोते हुए मेरा हाथ झटका और बोले। पाकिस्तान के एयरपोर्ट से बाहर निकलते निकलते काफ़ी देर हो गई थी और मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेके मसल दिया था। पूरे 4 साल बाद मैं जब पाकिस्तान तशरीफ़ ले आई, मेरे दिल में माँ बाप की मोहब्बत जाग उठी थी। और इन 4 सालों में आज मुझ पर यह इंकिशाफ हुआ था कि मेरे दिल से मेरे माँ बाप की मोहब्बत तो कभी ख़त्म हुई ही नहीं थी। वक्ती तौर पर इस पर धूल मट्टी आ गई थी, लेकिन अब सारा गिरद गुबार उड़ सा गया था और मुझे उनकी मोहब्बत साफ़ और वाज़ेह तौर पर अपने दिल में महसूस हो रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उड़कर उनके पास जाऊं। मेरा उनसे कोई राब्ता मुमकिन नहीं रहा था और ये सब कुछ यूं ही हुआ था। ये एक बहुत बड़ा राज था जो मैंने किसी पर कभी अश्कार नहीं किया था। दिल पे हाथ रख कर, अपने धड़कते हुए दिल को पर काबू में रख कर मैंने टैक्सी में बैठ कर अपने पुराने घर का पता दिया था और दिल ही दिल में ये दुआ कर रही थी कि या अल्लाह, मैं जिस पत्ते पे जा रही हूँ मेरे माँ बाप मेरे बहन भाई मुझे वहीं मिले। और बिला आखिर मेरी ये दुआ कबूल हो गई थी। जैसे ही मैंने अपने मोहल्ले में कदम रखा तो मेरे कदम जैसे जकड़ से गए थे। सबसे पहले मोहल्ले में कदम रखते ही मेरी मुलाकात जिस शख्सियत से हुई थी, उस शख्सियत को इस हाल में देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वो कोई और नहीं, मेरी माँ थी, जो इंतहाई बुरी और दुर्गो हालत में वहाँ बैठी अजीब व गरीब हरकतें कर रही थी। मेरी आंखें नम होने लगी। 4 साल बाद अपने माँ बाप से मिलने की खुशी जैसे एकदम से गायब हो गई और दिल में अजीब सा गम सा भर गया था। ये सब मैंने ना देखा होता। काश ये सब देखने से पहले ही दुनिया गुजर गई होती। दुनिया का सबसे बड़ा दुख अपने माँ बाप को अपने सामने बूढ़ा होते देखना है और यह हकीकत खुद पेशकार होते महसूस करना है कि अब उनके इस दुनिया में थोड़े से ही दिन रह गए हैं। मैंने जब अपनी माँ को इस हाल में देखा तो मैं वहीं बैठ के रोने लगी और शायद नींद पागल हो गई थी। रो रही थी। इसे देखकर मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में मसल दिया हो। फ़ौरन से उसे कंधों से थाम कर घर की जानिब चल पड़ी और वहाँ जाकर एक और दिल गिरफ्तार मंजर मेरा मुंतज़र था, जिसे देखने के बाद मैंने बेइख्तियार अपने सीने पर हाथ रखा था और वहीं ज़मीन पर बैठती चली गई थी। खुदा कभी किसी को ये मंजर ना दिखाए जो मंजर मैंने देखा था। मेरे अब्बा मजदूरी करते हुए मुझे अपने ही घर में नज़र आए थे। ये उम्र ना तो थी उनकी मजदूरी करने की और कांपते हुए हाथों से लरजते कदमों के साथ वो घर के कामों को अंजाम दे रहे थे। और जैसे ही मेरी नज़र घर के अंदरूनी हिस्से में पड़ी, वहाँ मैं अपनी जगह जैसे जम सी गई। फ़ौरन से दौड़ के अब्बा के पास गई और उन्हें गले लगा दिया। उन्होंने मुझे पहचान तो लिया, लेकिन मुझे झटक कर जो जुमला कहा था उसे सुन के मुझे लगा कि 4 साल मेरा ये इंतज़ार ख़त्म नहीं बल्कि मज़ीद बढ़ गया और अब मैं कभी अपने माँ बाप के दिल में वैसी जगह नहीं बना पाऊँगी जैसे पहले थी। उनका जुमला मुझ पर एक अज़ाब बनकर नाजिल हुआ था और मैं वहीं ज़मीन पर बैठकर रोती चली गई। ये सब कुछ मैंने खुद अपने हाथों से लिखा था। ये सब कुछ मेरी किस्मत में था। ये सब कुछ मेरा अपना कसूर था। मैं जान ही ना सकी। रो रो के मेरा बुरा हाल हो गया था। तब मुझे माजी के वो दिन याद आ गए जो मैंने उस घर में गुजारे थे और माजी पूरी एक फ़िल्म की तरह मेरी आंखों के सामने दौड़ने लगा। मैंने जब से होश संभाला था, खुद को एक गरीब घराने में बड़ा होते हुए पाया था। मैं उस घर की सबसे छोटी बेटी थी। मुझसे बड़ा एक बड़ा भाई और एक बहन थी। अब्बा मजदूरी करते। घर भी बहुत छोटा था। एक ही कमरा था जिसमें गुसल खाना भी मौजूद न था। किचन भी बना हुआ था और वहीं हम सोते थे, खाते पीते थे। बस यही हमारी गुर्बत के दिनों की दास्तान हुआ करती थी। अब्बू बहुत ज़्यादा मेहनती थे। हर मुमकिन हद तक कोशिश करते कि वो हम बहन भाइयों को एक बेहतरीन मुस्तकबिल फराहम कर सके, लेकिन उनकी किस्मत में शायद खुदा ने जिद्दोजहद ही लिखी हुई थी, इसलिए वो मुसलसल जिद्दोजहद की कर रहे थे और हाथ भी कुछ नहीं आ रहा था। भाई निकम्मा
واقعی ہوا تھا، ابو نے اسے بہت سی جگہ کام پہ لگانے کی کوشش کی تھی، پڑھائی سے اسے کوئی دلچسپی نہ تھی، بہن بھی بس گھر کے کاموں میں اپنا وقت گزار رہی تھی۔ میں واحد تھی جسے پڑھنے لکھنے کا بےحد شوق تھا۔ ابو سے کئی بار مطالبہ کیا تو بھائی نے میرا مذاق اڑایا کہ وہ تو پڑھ لکھ کر کیا کرے گی، ہمارے خاندان میں تو ویسے بھی کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، تو پڑھ کے کون سا تیر مار لے گی۔ مجھے اس کی باتیں بہت بری معلوم ہوتی تھیں۔ یہاں یہ باتیں بتاتی چلوں کہ ہم تینوں بہن بھائیوں میں میری سوچ سب سے الگ اور اونچی تھی۔ میں اکثر بھائی کو سمجھایا کرتی تھی اگر پڑھ لکھ کر نوکری لگ گئی تو تھوڑا بہت گھر چلانے میں آسانی ہو جائے گی۔ وہ میرا مذاق اڑاتا، آج تک ہمارے خاندان میں کسی لڑکی نے نوکری نہیں کی ہے، تو تو پڑھ لکھ کر نوکری کیا کرے گی اور تیرا پیسہ کون کھائے گا؟ ہمارے خاندان میں ان میں رواج نہیں ہے گھر کی عورتوں کی کمائی کھائی جائے۔ جب ابو کو گھسیٹتے ہوئے دیکھتی تو مجھے افسوس ہوتا۔ امی بھی یہ کہتی کہ اب آپ ابو کا ہاتھ بٹایا کریں۔ امی کہتی ہیں کہ تمہارا باپ کی انا بہت بڑی ہے، وہ نہیں چاہتا کہ گھر کی عورت اس کا ہاتھ بٹائے، اس لیے اگر وہ غربت میں ہی رہنا پسند کرتا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں تو اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں اکثر اوقات ابو کو بھی سمجھایا کرتی لیکن ان کے دل میں ہمارے لیے بےحد محبت تھی، اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ جو تکلیف وہ اٹھا رہے ہیں وہ ہم بھی اٹھانی پڑے۔ وہ صبح سویرے گھر سے نکل جاتے اور رات کو واپس آتے۔ جگہ جگہ انہیں مزدوری کرنے کے لیے بلایا جاتا اور بہت تھوڑے سے پیسے دیے جاتے، اکثر اوقات بڑی رقم ٹھیکیدار کے پاس جیب میں چلی جاتی۔ یوں ہی مزدوریوں کو کچھ زیادہ نہیں مل پاتا۔ اور دوسری طرف بھائی بھی نکما تھا، وہ آرام پسند واقعی ہوا تھا اور اسے آرام کے علاوہ اور کچھ سوچتا نہیں تھا۔ میں 15 برس کی ہو چکی تھی۔ میں نے سرکاری اسکول سے تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی تھی جو ہمارے گھر سے تھوڑا ہی دور واقع تھی، اس لیے مجھے کوئی مشکل پیش نہ آتی۔ وہاں سے کاپیاں کتابیں سب مل جایا کرتی تھی، یہاں تک کہ میں نے میٹرک اچھے نمبروں سے پاس کر لیا تھا اور تب لرز کر کے میں نے پہلی بار گھر میں ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا۔ ہمارے محلے میں بہت سے ایسے بچے تھے جو پڑھنا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس وسائل نہیں تھے۔ میں نے انتہائی کم فیس میں، یہی کچھ 150 روپے میں، محلے کے بہت سے بچوں کو اپنے گھر میں اکٹھا کر لیا تھا اور شام کے وقت انہیں پڑھایا کرتی تھی۔ یوں میرے پاس کوئی 1000-2000 روپے جمع ہو جاتے اور وہ پیسے میں ابو کے ہاتھ میں رکھ کر انہیں تسلی دیتی کہ یہ آپ کی بیٹی کی طرف سے آپ کی جدوجہد کا انعام ہے جو آپ نے ہماری تعلیم و تربیت میں خرچ کیے ہیں۔ بھائی کے حالات دیکھ کر میں کھڑتی رہتی۔ وہ اکثر ابو سے لڑائی کرتا رہتا اور اپنے دوستوں کے پیچھے پیسے اڑاتا، جبکہ ابو کے پاس اتنے پیسے بھی نہ بچتے کہ وہ گھر کے اخراجات پورے کر سکیں۔ یہ حالات دیکھ کر کرتی رہتی لیکن کچھ کر نہیں سکتی، جتنا کر سکتی تھی اتنا کر رہی تھی، اس کے علاوہ میرے بس میں اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میں اکثر اوقات اللہ سے یہ دعا مانگتی کہ وہ ہمارے حالات بدل دے اور شاید میری دعا قبول بھی ہو گئی تھی۔ ایک دن ابو خوشی خوشی گھر داخل ہوئے تھے، انہوں نے ہمیں خوشخبری سنائی کہ وہ 2-3 دنوں میں ہمیں یہ گھر چھوڑ کر ایک دوسرے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے۔ سب سے زیادہ حیرت مجھے یہ ہوئی کہ میں نے ابو سے کہا تھا یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے، کیا آپ کوئی خواب دیکھ رہے ہیں؟ ابو نے میرے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا تھا اور کہا تھا تیری دعائیں ہی رنگ لے آئی ہیں اس گھر میں، تو ہی سب سے زیادہ چاہتی تھی کہ ہم اس غربت کے دنوں سے نکل آئیں اور محنت کریں، دیکھ تیری دعا رنگ لائی ہے۔ اور مجھے میرے سیٹھ نے ایک دوسرے بڑے کرائے کا مکان میں شفٹ کرنے کا کہا ہے۔ اس نے مجھے کام دینے کا بھی وعدہ کیا اور اس نے 5-6 عمارت کا کام ایک ساتھ ٹھیکے پر لے دیا ہے، سمجھو پورا سال کا کام انتظام ہو گیا ہے۔ اور گھر چونکہ ان عمارت سے دور پڑتا تھا اس لیے سیٹھ نے کرائے کے مکان کا بھی بندوبست کر دیا ہے۔ 1 سال تک کا کرایہ، مکان کا کرایہ وہ خود ادا کرے گا۔ یہ خبر ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھی، اس لیے میں بھی خوشی سے رو پڑی تھی اور ہم یہاں اس چھوٹے سے محلے سے نکل کے ایک بہترین محلے میں چلے آئے تھے جہاں ہم دن رات گزارنے والے تھے۔ حالات کافی بہتر ہو گئے تھے۔ سیٹھ نے بھائی کو بھی ابو کے ساتھ کام پہ رکھ لیا تھا، یوں گھر میں ڈبل آمدن آنے لگی اور میں نے بھی وہاں نئے محلے میں ٹیوشن کی فیس بڑھا دی، بچے بھی ڈبل ہو گئے، یوں پہلے سے زیادہ زندگی آسان ہوئی اور ہم نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ میرے لیے شاید وہ یہ سکھ کا سانس بہت زیادہ مختصر تھا کیونکہ ابو کے سیٹھ نے ابو سے ایک ایسی بات کہی تھی جسے سننے کے بعد مجھے زوروں کا رونا آیا تھا اور میں نے اس گھر کی تقدیر پر بدلنے کا مصر تھی، لیکن ابو کے سیٹھ کی باتوں نے میری عمر اس گھر میں اتنی لکھ رکھی تھی اس لیے کہ میں جلد ہی اس گھر سے رخصت ہو کر جانے والی تھی۔
بہن میری بہت زیادہ خاموش طبیعت کی مالک تھی، اس لیے ابو نے میرا نام لیا تھا، اور کچھ یوں ہوا تھا کہ ابو کے سیٹ کے جاننے والوں نے ایک لڑکی کی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ باقاعدہ طور پہ کہا کرتے کہ لڑکی بھلے ہی غریب گھرانے کی ہو لیکن سمجھدار ہو۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ نہ کوئی جہیز کی ڈیمانڈ کی تھی اور نہ ہی کوئی اور خواہش کا اظہار کیا تھا۔ ابو کو میرے لیے یہ رشتہ سب سے زیادہ مناسب لگا تھا کیونکہ وہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی وہ لوگ 1 سال کے اندر اندر بیرون ملک شفٹ ہونے والے تھے۔ یہ خبر میرے اوپر تو بجلی بن کر گری تھی کیونکہ میں خود غرض نہیں تھی، میں اپنے والدین کے ساتھ یہ زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ میرے دل میں بہت سے خدشات پیدا ہوئے تھے، نہ جانے میرا کوئی سسرال والے کیسے ہوں گے، ان کی عادات اطوار کیا ہوں گے۔ لیکن ابو تو شاید میری خوشیوں کے منتظر تھے، اس لیے انہوں نے زیادہ چاند پٹک نہیں کروایا اور میری جلد شادی طے ہو گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو دیکھا بھی نہیں تھا، میں اس وقت صرف 17 برس کی تھی اور زندگی کے اتنے بڑے چیلنج کے لیے تیار نہ تھی۔ شادی کو میں نے ایک چیلنج ہی سمجھتی تھی۔ مجھے اپنے والدین سے بہت محبت تھی، اور جب میرا نکاح کا وقت آیا تب میرے کھل کر رو پڑی تھی۔ میں نے اپنی ماں اور باپ کو دونوں کو گلے لگا کر محبت کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا میں آپ لوگوں سے بے حد محبت کرتی ہوں، آپ لوگ مجھے خود سے دور نہ کریں۔ لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میری شادی ہو چکی تھی اور میں رخصت ہو کر اپنے بھرے پڑے سسرال آ گئی تھی، جہاں تمام لوگ ایک ساتھ رہتے تھے۔ ان کی عالی شان کوٹھی تھی لیکن مجھے کچھ بھی متاثر نہیں کر سکا تھا۔ میرے لیے تو ہمارے 3 کمرے کا وہ کرایے کا گھر ہی بہت تھا، جہاں ہم سکون سے زندگی گزار رہے تھے اور حالات کچھ بہتر ہو گئے تھے۔ مجھے پیسوں کی چاہ نہیں تھی، لیکن پھر امی ابو نے مجھے رخصت کر کے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ تو میری خوشیوں کے ضامن تھے۔ البتہ خوشیاں مجھے ملتی ہیں یا نہیں یہ میری زندگی میں ایک بڑا سوالیہ نشان تھا۔ اپنے سسرال میں جلد گل مل نہیں سکی تھی۔ ان کی عادات اطوار بہت مختلف تھے۔ انہوں نے بھلے ہی غریب گھرانے کی لڑکی کو منتخب کیا تھا لیکن ان کی حقیقت بھی مجھے بہت جلد پتہ چل گئی تھی۔ میرے شوہر کی یہ تیسری شادی تھی اور وہ عمر میں مجھ سے تقریباً 15 سال بڑے تھے۔ شادی ختم ہونے کی کیا وجوہات تھی یہ مجھے آج تک پتہ نہیں چل سکا، لیکن میرے لیے یہی بہت زیادہ تھا کہ 17 برس کی عمر میں مجھے کسی ایسے شخص سے شادی کرنی پڑی جس کی پہلے سے ہی 3 شادیاں ٹوٹ چکی تھیں، اور اس نے بالآخر ایک ایسی غریب گھرانے کی لڑکی کا انتخاب کیا تھا جو ان کے سامنے زبان نہ کھول سکے۔ اور واقعی میں ایسا ہی ہوا تھا۔ ان کے لہجے اس قدر کڑک سخت اور چبھتے ہوئے تھے کہ میں چاہ کر بھی ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دے پاتی، حالانکہ میرے گھر میں سب سے زیادہ میری ہی زبان چلتی تھی۔ لیکن یہاں آ کر مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میری زبان گڈی سے کھینچ کر نکال دی ہو۔ جلد ہی میرے شوہر نے میرا پاسپورٹ بنوایا اور میرا ویزا لگ گیا تھا۔ میرے سارے کاغذی کارروائیاں بھی مکمل تھیں اور میں اس گھر کو ہمیشہ کے لیے اس ملک کو چھوڑ کر ایک ایسے ملک میں ان کے ساتھ جا کر بسنے والی تھی جو میرے لیے بے حد اجنبی تھا۔ اس دن مجھے زوروں کا رونا آیا تھا۔ شادی کے 1 سال میں مجھے صرف 2 بار اپنے امی ابو سے ملنے کی اجازت دی گئی تھی۔ جب میں اپنے گھر سے رخصت ہو رہی تھی تو بھائی نے مجھے خاص طور پہ تاکید کی تھی کہ تو انور بھائی سے ہمارے لیے بھی بات کرنا کہ وہ ہمارا بھی انتظام کر دے اور ہمارا پورا گھرانہ بھی بیرون ملک آ سکے۔ میں نے اسے تسلی دی تھی کہ میں بات کروں گی، وہ تمہارے کام کے حوالے سے کوئی بندوبست کر لیں، لیکن وہاں آ کر تو مجھے لگا تھا کہ میری ماں حیثیت ایک ملازمہ کی سی ہے اور اپنے شوہر کے دل میں لبھانے والی ایک ایسی بیوی تھی جو صرف کمرے میں ہی ان کی بیوی تھی اور باہر ان کی ملازمہ بن جاتی۔ میری زندگی مجھے جہنم کی طرح لگی تھی جہاں میں قید کر دی گئی تھی اور میری کوئی مرضی شامل نہ تھی، لیکن میں نے اپنے یہ تمام درد اپنے گھر والوں سے چھپا لیے تھے اور یہ ثابت کیا تھا کہ میں بہترین زندگی گزار رہی ہوں۔ جیسے ہی میں بیرون ملک کے لیے روانہ ہوئی میرے شوہر کا رویہ مجھ سے کہیں زیادہ برا ہو گیا۔ ہمارے ساتھ میری ساس اور ایک غیر شادی شدہ نند بھی موجود تھی جنہوں نے مل کر میری زندگی کو جہنم بنا دیا تھا۔ میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ غریب گھرانے کی لڑکی تھی جو انہوں نے اسی مقصد کے لیے بیاہی تھی کہ میں ان کے سارے ظلم و ستم چپ کر کے برداشت کروں اور ان کے خلاف کوئی آواز بھی نہ اٹھاؤں۔ میرے گھر سے جب کوئی فون آتا تو وہ لوگ طنز سے میری طرف دیکھتے اور مسکرا کے کہتے واقعی میں تمہارے غریب ماں باپ کے پاس فون بھی ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔
جب بھی میں ان سے بات کرنے کے لیے فون ملاتی وہ یہی کہتے اب تمہارے ماں باپ نے کون سی فرمائش کی ہے جو تم میرے بیٹے سے پیسے مانگو گی۔ اور میرے شوہر بھی انتہائی برے الفاظوں میں میرے ماں باپ کے خلاف باتیں کرتے۔ میں چاہ کر بھی ان کا فون نہ اٹھاتی اور پھر بیزاری ظاہر کر کے ان کا فون رکھ دیتی۔ یہ میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ صبح سویرے میں اٹھتی، گھر کے سارے کام کرتی اور پھر وہاں ڈے کیئر سینٹر بھی کھول رکھا تھا۔ یہ مشورہ میرے شوہر نے دیا تھا کیونکہ باہر جا کے اخراجات ہمارے قابو سے باہر ہو گئے تھے، اور اس کا مقصد کے لیے انہوں نے مجھے دوسرے بچوں کو آیا بنا کے رکھا ہوا تھا۔ میں سارا دن بچوں کو سنبھالتی رہتی۔ باہر ممالک کے بچے بھی اس قدر ضدی اور چڑچڑ ہوتے کہ مجھ سے سنبھالے نہیں سنبھلتے تھے۔ دن رات کی جدوجہد کے بعد میں رات کو اس قدر تھک جاتی کہ شوہر کی خدمت بھی نہ کر سکتی، اور وہ مجھے زبردستی نیند سے اٹھا کر پاؤں دبانے کو کہتے اور اپنے دل دبانے کے لیے ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے، اور میں زندہ لاش بن کر رہ جاتی۔ محض 20 برس کی عمر میں مجھے لگا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کے 60 سال جی لیے ہیں اور اب بس موت کی تمنا کر رہی ہوں۔ میں نے اپنی تکلیفیں گھر والوں سے چھپا لی تھی اور ان سے بیزاری سے بات کرتی تھا کہ وہ دوبارہ مجھے فون نہ کریں۔ بھائی بار بار فون کر کے یہی کہتا تم مجھے باہر کب بلا رہی ہو؟ تو تم ہمیں بھول ہی گئی ہو، اور تم اتنی خود غرض کیسے ہو سکتی ہو؟ تمہیں یہ کیوں بھول گئی ہو کہ تم غریب گھرانے میں پیدا ہوئی تھی، اور اب اگر اونچے گھرانے میں باپ کی مدد سے تمہاری شادی ہوئی ہے تو تم ہمارے ساتھ اس قدر بیزاری والا رویہ کیوں رکھتی ہو؟ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور میں یہ سوچ کر ہو جاتی کہ میں انہیں حقیقت کیا بتاؤں۔ یہاں اونچے گھرانے میں بیاہنے کا خواب میرا خواب ہی رہا تھا۔ اونچے گھرانے میں بیاہی تو ضرور تھی، لیکن وہاں مجھے کوئی سہولت میسر نہ تھی۔ میں اس کی بات سن کے خاموش ہو جاتی اور فون بند کر دیتی۔ رفتہ رفتہ ان کا فون آنا بند ہو گیا تھا۔ مہینے میں ایک آدھ بار فون آتا تو میں بیزاری سے کاٹ کے بند کر دیتی، کیونکہ میں اپنے شوہر کے طعنوں سے تنگ آ گئی تھی۔ کبھی شوہر کے طعنے تو کبھی ساس کی زہریلی باتیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور میں بالکل چپ کر جاتی۔ اکثر اوقات بھائی مجھے میسج کرتا رہتا کہ گھر کی چھت بہہ رہی ہے، امی کب سے بول رہی ہے کہ سریا کو کچھ پیسے بھیج دے، گھر کی چھت بنوا لے۔ تب مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگتا کہ گھر کی چھت تو پرانے گھر میں بہتی تھی، تو کیا امی لوگ دوبارہ پرانے محلے میں پہنچ گئے ہیں؟ میں ان سے پوچھنا چاہتی، لیکن تبھی میرے شوہر کمرے میں آ گئے تھے اور مجھے مجبوراً فون بند کرنا پڑا تھا۔ اس کے باوجود بھی مجھے یہ سننا پڑا، میرے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے کم ہو گئے ہیں، لگتا ہے تم نے اپنے ماں باپ کو بھیج دیے ہیں۔ ابھی بھی تم ان سے ہی بات کر رہی تھی نا؟ تم اتنی بڑی چور ہو گئی ہو، کبھی نہیں سوچ سکتا میں نے تم سے شادی اس لیے نہیں کی تھی کہ تمہارے ماں باپ کا بوجھ بھی سنبھال سکوں۔ مجھے تو گونگی بیوی چاہیے تھی جو خاموش رہے، اور میں نے گونگی بیوی کا کردار بخوبی نبھایا تھا، کیونکہ اب یہاں میرا کوئی سہارا اور آسرا نہیں تھا۔ ایک اجنبی ملک میں اجنبیوں کے درمیان رہ رہی تھی، جن کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے تقریباً 3 سال مکمل ہو گئے تھے، اور ان 3 سالوں میں نے جتنے درد اور دکھ سہے تھے وہ میں نے خود اپنی ذات تک محدود رکھے تھے۔ بھائی کے میسج پڑھ کے میں بہت زیادہ پریشان ہو جایا کرتی، لیکن میں کیا کرتی؟ میں اس کی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ میں خود اپنے شوہر کی محتاج تھی، جو میرے ڈے کیئر سینٹر کی ساری کمائی بھی اپنے اکاؤنٹ میں لے لیتے اور اپنے پاکستان میں پھیلے ہوئے بزنس کے اکاؤنٹ سے مجھے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ دیتے۔ جیسے تیسے کر کے میری زندگی گزر رہی تھی، لیکن میرے ماں باپ کو لگتا ہے شاید میں باہر ممالک میں گھومتی پھرتی ہوں اور پیسوں کے ظام میں آ کر ان کو فون نہیں اٹھاتی، ان سے بیزاری ظاہر کرتی، لیکن سچ بالکل الگ تھا، اور حقیقت ایسی ہی تھی کہ میں کسی کو بتا نہیں سکتی تھی، اس لیے چپ چاپ اپنی زندگی بسر کر رہی تھی۔ مجھے اپنے ماں باپ کی بہت زیادہ یاد آتی تھی، اور یہ یاد میں اللہ کے آگے رو رو کے گر گرا کر اس میں کمی واقعی پیدا کرتی تھی، اور میں اللہ سے یہی کہتی کہ وہ میری آزمائش ختم کرے اور جس جہنم میں میں قید ہو گئی ہوں اس جہنم سے مجھے آزاد کر دے۔ اس دوران میرے شوہر نے مجھے ایک نیا حاکم سردار کیا کہ تمہارا ویزا اور پاسپورٹ وغیرہ سب کچھ ضبط کر لیا جائے گا، تمہارا سٹے ختم ہونے والا ہے۔ 4 سال کی مدت تھی، لہٰذا بہتر کہ تم پڑھائی کرنا شروع کر دو۔ میں حیرت سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ ان کی گھر کی خدمتیں کر کر کے اور ڈے کیئر سینٹر چلا کر اب مجھے اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں راتوں کو جاگ جاگ کر وہاں کی مشکل پڑھائی کر سکوں، لیکن میرے شوہر نے مجھ پر ایک اور مصیبت مسلط کر دی تھی، اور مجھے ناچار یونیورسٹیوں میں داخلہ لینا پڑا تھا۔ مجھے اسکالرشپ ملا تھا، اور شاید یہ میری زندگی کی سب سے بڑی مشکل تھی جو آگے جا کر آسانی میں بدلنے والی تھی۔
مجھے معلوم نہیں تھا میں نے رو دھو کر اپنے یہ 2 سال بھی مکمل کر لیے، بلا آخر میں گریجویٹ ہو گئی تھی، اور وہ بھی ایک ایسی یونیورسٹی سے جس میں پڑھنا دوسرے لوگوں کا خواب ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ کرنا میری مجبوری تھی، لیکن شاید یہی مجبوری آگے زندگی میں سب سے زیادہ کام آنے والی تھی۔ میں اکثر فون کو تکا کرتی کہ شاید میرے ماں باپ بہن بھائی کو خبر آ جائے، اور انہیں بہت زیادہ یاد کرتی تھی، لیکن میرے سسرال اور شوہر کی طرف سے پابندی آئی تھی کہ میں اپنے پینڈو ماں باپ اور بہن بھائیوں کی یہاں باتیں نہ کیا کروں اور نہ ان کا فون اٹھایا کروں۔ تمہارے غریب ماں باپ سے ہمارا تعلق ہمیں نہیں رکھنا چاہیے، لہٰذا تم بھی ہماری سوسائٹی میں موو آن کر سیکھ لو اور ان سے تعلقات اور رابطہ ختم کر دو۔ یہ میرے لیے زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ تھا، پر میں مجبور تھی اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ 4 سال گزر گئے تھے۔ ایک روز میرے شوہر گھر واپس آئے تو انہوں نے مجھے کمرے میں بلایا۔ میں حسب معمول کام کر رہی تھی۔ یہاں سکون کا ایک لمحہ بھی مجھے میسر نہیں تھا۔ ان کی پکار سن کے میں کانپتے ہوئے ان کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ کل تمہاری فلائٹ ہے، تمہارے کاغذات کا کچھ کام باقی ہے، تمہیں پاکستان واپس جانا ہوگا۔ چند دن وہاں گزار کر جب میں تمہارے کاغذات واپس بھیجوں گا تبھی تمہیں مستقل طور پر یہاں کی شہری بن جاؤ گی۔ اس عرصے کے لیے تمہیں پاکستان رہنا پڑے گا اور تمہیں اپنے ماں باپ کے پاس جانا ہوگا۔ ان کی بات سن کے میں اچھل پڑی تھی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ مجھے اپنے ماں باپ سے ملنے کی بہت زیادہ تمنا تھی اور اللہ پاک میری یہ تمنا یوں پوری کرے گا مجھے بالکل علم نہیں تھا۔ لیکن دوسری طرف میرے دل میں ایک انجانا سا خوف تھا کہ 4 سال ان سے رابطہ نہ رکھا تھا اور درمیان میں کبھی بھی ان کی کال آنے پہ کال بیجا اسے کاٹ دیا کرتی تھی۔ انہیں میری مشکلات کا علم نہیں تھا، لیکن اب مجھے یہ سوچ کر یہ بے چینی ہو رہی تھی کہ وہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ اماں کیسی ہوگی، ابا کیا کر رہے ہوں گے، بہن کا کیا ہوگا، بھائی نے شادی کر لی ہوگی یا پھر نوکری کی وجہ سے در بدر پھرتا ہوگا۔ یہ ساری سوچیں میرے ذہن میں حملہ آور تھیں اور اس پوری رات مجھے نیند نہ آئی۔ اگلی صبح میں نے جلدی اٹھ کر پیکنگ کی اور پاکستان آنے کے لیے ایئرپورٹ پہنچ گئی۔ ایک لمبی فلائٹ کے بعد جب میں نے پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھا تو میری آنکھوں میں آنسو رواں ہو گئے تھے اور میں وہیں سجدے میں ریز ہو گئی تھی۔ اپنی مٹی کی خوشبو سونگھ کر مجھے لگا تھا کہ میری ساری تکلیفیں ختم ہو گئیں۔ 15 منٹ بعد جب میں ایئرپورٹ پر آئی تو ٹیکسی والا لے کر ڈائریکٹ میں نے سیدھا اپنے محلے کا رخ کیا تھا۔ بھائی کے اس میسج کے ہمارے گھر کی چھت بہہ رہی ہے۔ میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ابو یا سیٹھ نے کام کی میعاد ختم ہونے پر انہیں دوبارہ پرانے محلے بھیج دیا ہوگا۔ تبھی ماں کی چھٹیں ٹپک رہی تھیں جس کے لیے بھائی نے آج 2 سال پہلے مجھ سے پیسوں کا مطالبہ کیا تھا، اور میں اس کا یہ مطالبہ اپنے شوہر کی حد درامی اور حد درجے کی مغرورانہ اور تکبرانہ شخصیت کی وجہ سے پوری نہ کر پائی تھی۔ البتہ میں نے کئی بار اس کے اکاؤنٹ میں چھپکے پیسے بھیجے تھے، لیکن اس وقت مدد نہ کر سکی تھی۔ اس وقت مجھے کوئی ساری عمر افسوس رہے گا۔ ان تمام سوچوں میں مبتلا کر کے جب میں وہاں پہنچی تو پرانے محلے کی خشک ہواؤں نے میرا استقبال کیا تھا، اور جیسے ہی میں نے قدم رکھا تو محلے کے سب سے پہلے گھر کے دروازے موجود بوڑھی عورت نے میری توجہ کھینچ لی اور میں چیخ مار کے اس کی طرف بڑھی تھی۔ وہ بوڑھی عورت کوئی اور نہیں میری ماں تھی، جو وہاں موجود مٹی کے ڈھیر سے مٹی اٹھا کر اپنے اوپر سر پہ ڈال رہی تھی اور کھیل رہی تھی۔ پاس ہی محلے کے بچوں کا گول ان کی طرف پتھر اچھال کر انہیں چھیڑ رہا تھا۔ یہ سب کچھ برداشت نہ ہوا۔ میں بے اختیار اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو قابو میں رکھا اور فوراً کی طرف لپکی۔ وہ مجھے نہ پہچان سکی، لیکن مجھے تو علم تھا نا کہ وہ میری ماں ہے۔ میں نے زور قطع روتے ہوئے انہیں اپنے گلے سے لگا لیا تھا، ان کے کان میں سرگوشی کی تھی کہ میں آپ کی سریا ہوں جو 4 سال پہلے شادی ہو کر دوسرے ملک روانہ ہو گئی تھی۔ انہوں نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لے آئی۔ شاید ان کے ذہن میں یادداشت کا ایک کونا روشن کیا تھا اور میں ان کی یادداشت میں ابھری تھی، لیکن جلد ہی وہ یاد سونی پڑ گئی تھی۔ انہوں نے انکار کر کے دوبارہ سے وہی عمل جاری رکھا تھا۔ مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہ ہوا۔ میں نے انہیں اپنی باہوں میں ابھرا اور انہیں کندھوں سے تھام کر اپنے پرانے محلے کے اس گھر کی طرف بڑھی تھی جس میں میں نے اپنی زندگی کے 15 برس گزارے تھے۔ جیسے ہی گھر کی دہلیز پر پہنچی تو وہاں کا منظر دیکھ کے زور و قطار رو پڑی تھی۔ وہاں میرے ابا انتہائی ضعیفی حالت میں صحن کا جھاڑو لگا رہے تھے اور میں اپنی دکھتی کمر پر بار بار ہاتھ رکھ کے کچھ بڑبڑا رہے تھے۔ مجھ سے یہ منظر دیکھا نہ گیا۔ میں نے بے اختیار انہیں پکارا، ابو ابو آپ کیسے ہیں، ابو آپ کیا کر رہے ہیں۔
میں دوڑ کے ان کے گلے لگ گئی تھی۔ تبھی میری نظر صحن میں کرسی پہ بیٹھے میرے بھائی اور بھابھی کی طرف پڑی تھی، جو ابو کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی اور مجھے لگا تھا کہ یہ 4 سالوں کی اذیت کا ایک نیا دور تم کب آئے اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میرے ابو جیسے ہی الگ ہوئی تو انہوں نے ایک جھٹکے سے مجھے دور دھکا دیا اور نفرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، ابو میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ سے ملنے آئی۔ لیکن ابو نے مسکراتے ہوئے اذیت ناک نگاہوں سے مجھے دیکھ کر کہا تھا، میری بیٹی ثریا تو اسی وقت مر گئی تھی جب اس نے بیرون ملک ہمارے فون پہ بیزاری ظاہر کرنی شروع کر دی تھی اور یہ کہہ دیا تھا کہ اب اس گھر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میرا سر شرمندگی سے جھک گیا تھا اور میں زور و قطع رو پڑی تھی۔ امی کی حالت کیسے ہوئی؟ میں نے ابو کو یہ بات نظر انداز کر کے ان سے پوچھا تھا۔ انہوں نے جھاڑو ایک طرف پھینک دیا تھا۔ بھائی بھابھی کو بھی ابھی مجھ سے کوئی غرض نہ تھی، بس تماشے کی طرح میرے ابو کے درمیان ہونے والی گفتگو سن رہے تھے۔ ابو نے روتے ہوئے میری طرف دیکھا، اور اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا بھی دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، لیکن آج میں اس اذیت ناک مرحلے میں سے بھی گزری تھی کہ ابو نے کہا تھا، تم ہمارے لیے جب سے اجنبی ہوئی تب سے تمہاری ماں کی یہ حالت ہے۔ تمہاری بہن بیمار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی، تمہیں پتہ تک نہ چلا، تم نے افسوس کا اظہار تک نہ کیا۔ تمہارا بھائی ہمیں اس حالت میں لا کر بہت خوش ہے، اپنی بیوی کے اشاروں پہ ناچتا ہے، اور ہم دونوں میاں بھی جب اپنی ہی اولاد کے ہاتھوں اپنا رزق کا لالا پڑ گیا تو ہم نے اس کی غلامی شروع کر دی۔ یہاں میں ان کی گھر کے کام کرتا ہوں، سودا سلف لا کے انہیں دیتا ہوں، صفائی تک کر دیتا ہوں۔ شروع سے مزدوری کی عادت ہے، یہ سب مشکل نہیں لگتا، لیکن اب عمر جواب دے گئی ہے۔ کچھ جو تم نے بے رخی اختیار کی، اپنے بوڑھے ماں باپ کو نظر انداز کیا اور ان کے مستقبل کے بارے میں نہ سوچا، اتنا نہ ہوا کہ اپنے نکمے بھائی کی نوکری پر لگا دو، آج مجھ سے میرے غم کے بارے میں پوچھنے آ گئی۔ ان 4 سال کا حساب دو جس میں تم نے ہم سے بیزاری ظاہر کی، ہمارا فون کاٹ دیا، پیسوں کی ضرورت تک پوری نہ کی، حالانکہ ان 4 سالوں میں صرف 2 دفعہ تم سے پیسے کا مطالبہ کیا تھا۔ میں حیران ہو گئی تھی۔ میں نے ٹھٹک کر کے اپنے بھائی کی طرف دیکھا جو اپنا سر جھکا گیا تھا۔ ابو پر یہ ہر 4 مہینے بعد مجھ سے پیسے منگواتا تھا اور میں نے کئی بار اسے پیسے بھیج بھی دیے تھے۔ فون پہ بیزاری ظاہر ضرور کرتی تھی، لیکن مدد کئی بار کی تھی۔ کیا آپ کو پیسے نہیں ملے؟ ابو نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہاری ماں کے علاج کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت تھی۔ ٹھیکیدار نے 1 سال ہمیں خوب عیش کروایا اور پھر ہمیں رسوا کر کے اس گھر سے نکال دیا، دوبارہ یہاں پہنچا دیا، اور آج تک ہم یہیں ہیں۔ کاش تم ہم سے رابطہ نہ توڑتی تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ ہماری اس حالت کی ذمہ دار کہیں نہ کہیں تم ضرور ہو۔ تمہیں اونچے گھرانے میں بیاہ دیا اس لیے نہیں کہ تم اپنی زندگی اور مستقبل کے بارے میں خود غرض ہو کے سوچو، بلکہ تمہیں اپنے بھائی کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا، اپنے بوڑھے ماں باپ کا سہارا بننا چاہیے تھا۔ کم از کم وہاں نہ بلاتی تو یہاں پاکستان میں ہی ہمارے لیے کوئی انتظام کر دیتی۔ میرا دل جیسے بند ہونے لگا۔ میں سر جھکا کر ابو کی گود میں سر رکھ کر بری طرح رو پڑی۔ اور ابو، جو نظر آتا ہمیشہ وہی سچ نہیں ہوتا۔ آپ کو لگتا تھا میں بیزار ہو کے فون کو بند کر دی، لیکن اس کے پیچھے کی وجہ آپ کو معلوم نہ تھی۔ یہ ایک بہت بڑا راز ہے جو آج آپ کے سامنے کھول رہی ہوں۔ میں نے 17 برس کی عمر میں اپنی بیٹی کو ایک اونچے گھرانے میں بیانے کا جو خواب دیکھا تھا وہ شرمندہ تعبیر ہوا ہے۔ آپ کو لگتا ہے میں نے عیش و عشرت میں اپنوں کو بھلا دیا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے جس سے میری شادی کی اس کی مجھ سے یہ تیسری شادی تھی۔ اسے غریب گھرانے کی لڑکی اس لیے چاہیے تھی تاکہ ان کے ہر ظلم و ستم وہ خاموشی سے رہ سکے۔ وہاں جا کر میں آرام سے نہیں رہ رہی تھی، وہاں جا کے مجھے دن رات کام کرنا پڑتا۔ بظاہر تو وہ اونچے گھرانے کے لوگ تھے، لیکن باہر ممالک میں جا کر ان کا کاروبار بالکل ایک عام سے گھرانے کے کاروبار کے برابر تھا۔ البتہ خواہشات کے ساتھ ساتھ چند عیش و عشرت کے دن بھی گزر رہے تھے، لیکن وہ محنت کے دنوں کے مقابلے میں بہت تھوڑے تھے۔ دن رات وہاں میں ڈے کیئر سینٹر چلائے اور اس کی کمائی بھی اپنے شوہر کے ہاتھوں پر ہی رکھی۔ وہ لوگ اتنے کمزور واقعی کہ آپ لوگوں سے تعلق توڑنے کا کہا کرتے تھے، اور ہر وقت مجھے یہی طعنہ دیا جاتے تھے کہ تم جہیز نہیں دیا، تمہارے باپ نے ایک غریب گھرانے کی لڑکی ہو، تم اپنے ماں باپ سے تعلق مت رکھو۔ جب کبھی آپ کا فون آتا تو مجھے یہی سننے کو ملتا، یہ تو اپنے ماں باپ کی مدد کرنے کے لیے مری جا رہی ہے، ہر وقت ہمارے پیسوں کو اپنے ماں باپ اور غریب گھرانے پہ خرچ کرتی ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے
میں نے جب کبھی بھائی کی مدد کے لیے پیسے بھیجے تھے تو وہ اپنی آپ کے تحت کمائے گئے پیسے تھے، اپنے شوہر کی جمع پونجی سے 1 روپیہ تک خرچ نہ کیا تھا۔ لیکن آج آپ لوگوں کی یہ حالت دیکھ کے مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں پہلے ہی ان لوگوں کے خلاف آواز بلند کر کے انہیں خاموش کروا دیتی تو آج آپ لوگوں کی یہ حالت نہ ہوتی۔ میں نے 4 سال ان لوگوں کو ظلم و ستم میں گزار دیا اور ایک بار بھی پلٹ کر آپ کی خبر نہ لی۔ مجھے بے حد افسوس ہے، آپ لوگ مجھے معاف کر دیں۔ میں بری طرح رو پڑی تھی۔ امی کو تو خیر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ کبھی مٹی سے کھیلنے لگتی تو کبھی تالیاں بجانے لگتی اور کبھی اپنے بکھرے بالوں کو سمیٹ کر میری طرف گور گور سے دیکھ کر کہتی، تم نجمہ ہو نا؟ نجمہ میری بڑی بہن کا نام تھا۔ میں رو پڑتی۔ نجمہ کے جانے کا دکھ الگ تھا، اسے ایک بیماری لگ گئی تھی جو پیسوں کے نہ ہونے کے باوجود اس کی جان لے گئی تھی، اور کہیں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی کوئی بیماری کی وجہ سے سب سے بڑا ہاتھ بھائی کا تھا، وہ پھر میرا تھا کہ اس دنیا سے ہی گزر گئی تھی۔ میں نے بھائی کو پیسے بھیجے تھے لیکن اس نے اپنی عیاشی پہ خرچ کر دیے تھے۔ بھابھی نے میرے بھائی کی طرف دیکھ کر نفرت کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ اب اپنی دکھوں کی داستان یہاں سنانا شروع نہ کرو، یہاں سے دفعہ ہو جاؤ، ہمارے گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ پہلے ہی دیکھ نہیں رہی کہ تمہارے بوڑھے ماں باپ کو پال رہی ہوں؟ تبھی پہلی بار میں نے آگے بڑھ کے انگلی اٹھا کر انہیں چپ ہونے کا کہا تھا۔ وہ میری حرکت پہ سہم کر پیچھے ہو گئی تھی۔ جب بھائی نے آگے بڑھ کے مجھ پہ ہاتھ اٹھانا چاہا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے جھٹک دیا اور اسی کی مردانہ غیرت جو سو چکی تھی اسے جگانے کی کوشش کی تھی۔ آپ لوگوں کو اپنے ساتھ لینے کے لیے آئی ہوں، میں نے ابو کو کہا تو انہوں نے سر جھکا دیا، اور شاید وہ بوڑھے ہو گئے تھے اور اب تھک چکے تھے۔ میں نے بھائی کو اتنی شرم ضرور دلائی تھی کہ چلو میری غیرت باہر ممالک جا کر مر گئی تھی، لیکن تمہاری غیرت تو نہیں مرنی چاہیے نا؟ تم ان کے بیٹے تھے، تمہیں ان کا بازو بننا چاہیے تھا، لیکن تم نے ان کی کیا حالت کر دی۔ کہیں نہ کہیں مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ امی ابو کی ان حالت کی ذمہ دار بھی میں تھی، پر میں مجبور تھی۔ میں اپنے دکھوں کو اپنا تک محدود رکھا تھا۔ اپنے ماں باپ کی حالت دیکھ کے مجھے دکھ ہو رہا تھا۔ شاید وہ 4 سال میں وہاں نہ گزارتی، آج ان کی یہ حالت نہ ہوتی، لیکن ابھی بھی میرے ہاتھ میں موجود تھا، کچھ بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ جو کچھ گزر چکا تھا اسے واپس تو نہ لا سکتی تھی، لیکن جو کچھ باقی تھا اسے سنبھال سکتی تھی۔ میں نے سب سے پہلے اپنے شوہر کو فون ملا کر طلاق کا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے میرے اس مطالبے کو میرا بچکانہ پن قرار دیا تھا۔ تب میں نے خلا کے لیے کیس دائر کیا تھا اور ہمیشہ کے لیے ان سے گلو خلاصی کروا لی تھی۔ ہاں، میں نے 4 سال گزارنے کے دوران یہ عقل مندی سے کام کیا تھا کہ ہماری یونیورسٹی میں پڑھائی کے دوران اپنی ایک دوست کی مدد سے میں نے اپنا ایک الگ اکاؤنٹ کھول لیا تھا اور اپنی جمع پونجی میں نے تھوڑی وہاں رقم ٹرانسفر کرتی رہی تھی۔ خدا شکر ہے اس اکاؤنٹ میں آج اتنے پیسے موجود تھے کہ میں کرائے کے گھر میں امی ابو کو آرام سے رکھ سکتی تھی۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا، اپنے بوڑھے ماں باپ کا ہاتھ تھاما، انہیں ایک ایسے علاقے میں لے گئی جو پرسکون تھا۔ کرایہ زیادہ تھا لیکن الحمدللہ پڑھائی کے دوران میں نے خود کو اتنا قابل بنا لیا تھا کہ میں ان کے اخراجات اٹھا سکتی تھی۔ میں نے سب سے پہلے امی کا علاج کروانا شروع کیا تھا۔ اپنے پاس موجود زیور جو مجھے سسرال سے ملا تھا وہ سب میرا حق تھا، میں نے وہ بیچ کر امی کا علاج کرا دیا تھا۔ خود ایک یونیورسٹی میں لیکچر کے طور سی وی دے رہی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں مجھے جاب کی کال آ گئی اور یوں میرے لیے آسانی ہو گئی۔ امی ابو اب گھر میں آرام کرتے ہیں اور میں ان کی خدمت کے لیے روز یونیورسٹی جا کے صبح سویرے لیکچر دے کر دوپہر تک واپس آ جاتی ہوں۔ واپس آنے کے بعد میں گھر کے دیگر کام سنبھال لیتی ہوں۔ یقین مانیں جو سکون امی ابو کی خدمت کر کے پیسے کما کر ان پر خرچ کرنے پہ مجھے مل رہا ہے، ویسا سکون تو میں نے زندگی میں کبھی محسوس نہ کیا تھا۔ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ باہر گھومنے پھرنے میں بھی محسوس نہیں ہوا تھا جتنا آج ہو رہا تھا۔ مجھ سے یہ بڑی غلطی ہوئی تھی کہ میں نے اپنے دکھ اپنے تک محدود رکھے، اپنے ماں باپ سے لا تعلق کی ظاہری کی تھی، انہیں اپنے دکھ نہ بتاؤں، لیکن ان کی حالت دیکھ کر میں نے سب کچھ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور آج مجھے اپنی جنت اپنے ہاتھوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی ڈوبتی ہوئی جنت کو بچا لیا تھا اور اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھ کر اب ان 4 سالوں سے گناہ کا کفارہ ادا کر دیا تھا جو میں نے اپنے شوہر اور سسرال والوں کے رویے کی وجہ سے تنگ آ کر ان کی کنارہ کشی اختیار کی اپنے ذمہ مول لیا تھا۔ بھائی کی حالت اب بھی ویسی تھی، جو کبھی جوئے کی لت تو کبھی نشے کے لیے۔ وہ اب بھابھی کو تنگ کرتا تھا، بھابھی جنہوں نے بھائی کی اس حالت کو خود کو برابر کا کردار ادا کیا تھا، اب گھر والوں کے لوگوں کے گھروں میں پیسے مانگ کے اپنے گھر کے اخراجات چلا رہی تھی۔ مجھے ان کی حالت دیکھ کے افسوس بھی ہوتا، لیکن میں یہ جان گئی تھی کہ جب
تک اپنی حالت بدلنے کے لیے کوشش نہیں کرتا، خدا بھی اس کی حالت نہیں بدلتا۔ میری مثال میرے سامنے تھی۔ میں نے 4 سال اپنے شوہر کے سسرال کے رویوں کے سہ کر اپنی حالت بدلنے میں غور نہیں کیا تھا، لیکن جب اپنی جنت کی یہ حالت دیکھی اور اپنے بوڑھے ماں باپ کو رلتے دیکھا تو فوراً اس سے فیصلہ کر لیا تھا، اور اس فیصلے میں اللہ نے میرا ساتھ دیا تھا۔ اور آج اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک چھوٹے سے پرسکون گھر میں بہترین زندگی گزار رہی ہوں، جہاں غربت کا کوئی خوف نہیں ہے، لوگوں کے طعنے اور رویوں کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ بس میں ہوں، میرے ماں باپ اور میری زندگی ہے، جو میں نے اپنے ماں باپ کے لیے وقف کر دی ہے، اور خود کو اس کے قابل کر لیا ہے کہ نہ صرف کما کر خود کو پال سکوں بلکہ انہیں بھی پال کر خدا کی جنت اپنا نام کر سکوں۔